नाज़रीन, मैं जब भी बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से किसी जिनसी ज्यादती के ऊपर प्रोग्राम करता हूं तो मैं दिल ही दिल में दुआ मांगता हूं कि काश मुझे अगली मर्तबा इस तरह का प्रोग्राम करना ना पड़े, काश ये वाकया अपनी नौयत का आखिरी वाकया साबित हो। लेकिन बदकिस्मती से लगता यूं है कि हम भेड़ियों के ऐसे जंगल में रहते हैं जहां एक के बाद एक वाकयात रिपोर्ट होते चले जाते हैं और इन वाकयात की कहीं भी रोकथाम नहीं हो पा रही। कहने को हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो मशरकी अकदार का बहुत पाबंद है, लेकिन हम देखते हैं जहां नन्ही कलियों को रौंदा जाता है तो हम सोचते हैं कि ये कैसी मशरकी अकदार हैं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में एक ऐसा इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 2 साला नवासी से उसके सौतेले नाना ने ज्यादती कर डाली। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इस तरह के घिनौने फेल में मुलव्विस हों तो हर शख्स ये अज्यूम करके अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के हवाले करता है कि हमारे रिश्तेदार उन रिश्तेदारों जैसे नहीं होंगे और हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा ना किया जाए तो रिश्तेदारों की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इस तरह के वाकयात अव्वल तो रिपोर्ट नहीं होते और अगर रिपोर्ट हो भी जाए तो उन्हें खानदान की इज्जत की खातिर कालीन के नीचे डाल दिया जाता है और रावी यूं ही बहता रहता है जो कब का सूख भी चुका है। सवाल यह है कि ऐसे में मुआशरा क्या कर सकता है, ऐसे में कानून क्या कर सकता है, ऐसे में मजहब क्या रहनुमाई दे सकता है और ऐसे में इंसानी नफ्सियात जो है वो किस तरह से इस दरिंदगी को मिनिमाइज करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर इमरान जावेद साहब, माहिर नफ्सियात हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने, हमारे खुसूसी शुक्रिया के इसलिए भी हकदार हैं कि वो अपनी आज सालगिरह की तकरीब छोड़कर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जो रिपोर्ट होते हैं, कोई खौफे खुदा इन लोगों को रोकता नहीं? नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीन जानिए जो आपने सालगिरह का लफ्ज़ बोला, इस वाक़या ने सालगिरह बुला दी और परेशानी में इजाफ़ा हुआ इस वाक़या को सुनने के बाद। दीन इस्लाम वो दीन है कि जो जानवरों के हकूक़ भी बताता है, जो चरिंद और परिंद का शिकार रात के वक्त नाजायज़ करार दिया गया कि वो सोने का टाइम है, वो शिकार का टाइम नहीं है। शिकार जो जायज़ चीज़ है दिन के वक्त, वो रात को जायज़ नहीं रहता कि वो सोने का, मासूम परिंदों के सोने का वक्त है। और ये फूल, ये कलियाँ, वो मासूम नन्ही, ये एक नई ज़ैनब जो हमें मिली है, ये इन बच्चों के वजह से तो हमने जन्नत में जाना था कि अगर कोई मासूम बच्चा दुनिया से जाए तो इतने उसकी वजह से जन्नती हो जाएंगे, माँ और वालिदैन वो जन्नत में जाएंगे। और यहाँ ये भी दुख में कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि कब जब इस तरह का वाक़या पेश आए तो वो बच्चा अपने अब्बू को, अम्मी को, खुदा न खास्ता वो ना हों, वो नानी, नाना, दादी, दादा को आवाज़ दे। तो मुझे ये रोना आ रहा है कि जब नाना से बच्चे मासूम ना हों। उस माशरे में फिर हम कहें कि कोरोना मर्ज क्यों आ गया, ये अल्लाह के अजाब हैं हमारे लिए। और मैं इंतहाई दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बच्चे जिन्होंने, ये सुन्नत है इन बच्चों से प्यार करना, इन बच्चों का माथा चूमना, इनको प्यार करना। और फिर जो बच्चे हैं वो जिस तरह सुतेला नाना कहा, वो मैं तफसील तो नहीं जानता, तो कहीं वो बच्ची यतीम ना हो, कहीं वो उस खातून ने, उस माँ ने दूसरी जगह निकाह ना किया हो। यदि कि वो एक अलमिया है, एक रासख मजहबी अकीदा ये भी है कि मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता।
تو پھر اس طرح کے افسوسناک واقعات کا جو رونما ہونا ہے وہ ایک عام مذہبی ذہن جو ہے وہ مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے. اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. کبھی اللہ پاک ہمیں عذاب دے کے زلزلے آتے ہیں. یہ ایک واقعہ وہ ہے وقت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا قدرت کا نظام ہے. قدرت کا نظام ہے, لیکن بدبختی, بدقسمتی اور بد نصیبی ان لوگوں کی ہے کہ جو اس گنونے جرائم میں مبتلا ہیں. لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو بینگ مسلم, ہمارے مسلم معاشرے میں صرف اس بات سے ہم مسئلے سے نہیں نکل سکتے کہ ہم اس کے یہ لکھا ہی ایسے تھا. مسلمانوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جتنے چاہے مردے مر جائے, ایک بندے کی غلطی سے صاحب اس کا مطلب میں اس واقعے کو کنڈم بھی کرتا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ قوانین فطرت کا حصہ ہیں, تو اس کا مطلب کیا یہ اخذ کیا جائے کہ جو کارکنان قضاء و قدر ہیں وہ اس طرح کے واقعات کے اندر کسی بھی قسم کی پازیٹیو یا نیگیٹو مداخلت نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ کچھ چیزوں پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ وہ مالک ہے. وہ اس نانا کو بہت اچھا بھی بنا سکتا تھا, اس وہ بچی کو اللہ عمر خضرہ بھی عطا کر سکتا تھا. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں ہماری زبان بند ہو جاتی. ٹھیک ہے جیسا میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. بہت تفصیلاً آپ نے اس پر مذہبی اینگل سے روشنی ڈالی. ڈاکٹر عمران جاوید, یہ گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں. آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایک سٹڈی شیئر کی جس میں آپ نے مجھے بتایا, بلکہ آپ نے میری آنکھیں کھولی, کہ 53% جو لڑکے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان میں سے بڑے ہو کر 60% خود کلپریٹ بن جاتے ہیں. بچیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان میں سے صرف 10% بڑے ہو کر کلپریٹ بنتے ہیں, اور ان میں سے جو 62% لوگ ہیں جو ریپسٹ ہوتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, 18% دوست ہوتے ہیں. اگر اتنے بھیانک سٹیٹسٹکس ہیں, اعداد و شمار ہیں, تو اس سلسلے میں جو سائیکالوجی ہے ان سٹیٹس کو کس طرح سے عوام کے سامنے ریپریزنٹ کرے کہ وہ اپنی زندگیوں میں ایک کاشیس تبدیلی لے کر آئیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں ویسے یہاں پہ ان سٹیٹسٹک سے بھی ایک اور زیادہ الارمنگ بات ان سٹیٹس کا سورس بھی بتائیے گا. جی بالکل ڈیفینیٹلی, یہ انٹرنیشنل سٹیٹس ہیں, اور ویسے بھی یہ جو 53% میل اور 47% فیمیلز کا ہے, یہ لیٹسٹ ایک سروے, یہ پاکستانی سوسائٹی, یہ ایشین سوسائٹی, ناٹ ایون پاکستان, یہ پورے اس میں ایشین کنٹریز آتے ہیں. اور یہ سروے انڈیا میں ہوا, اور اس کو باقاعدہ ایک جو وہاں کی ایک انڈیپینڈنٹ سروے کمپنی ہے انہوں نے کنڈکٹ کیا, اور اس میں جو سب سے بڑا سپانسر تھا وہ انڈین ایکٹریس عامر خان ہے. جی ہاں. اچھا, اب اس میں جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے کہ یہ ریشو ان 10% رپورٹڈ کیسز کی ہے. وہ 90% جو رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں, ابھی ہم ان کی ریشو کی بات نہیں کریں. یہ وہ کیسز ہیں جن کے اوپر ایک رینڈم کمیونٹی کے اوپر آپ نے سروے کیا, اور اس میں پتا چلا کہ جناب کنویں کا ایک ڈول ہے. جی ایگزیکٹلی. اب اس میں سے 53% وہ میل, جو 60% جو ہے وہ کلپٹ ہو گئے. اور اب ہمیں آگے بھی ایک اور دیکھنا ہے کہ اس میں سے 20% ہیں جو سائیکولوجیکلی ایل ہو جاتے ہیں, 15% ہیں جو فارگیٹ کر دیتے ہیں اس ایشو کو. کوئی نہیں. ڈاکٹر عمران جاوید, مجھے یاد آ رہا ہے, بلکہ زیاد صاحب میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی کمنٹ کریں بعد میں. پچھلے دنوں ایک بڑے بھائی نے, 14 سال کا بڑا بھائی ہے, اس نے اپنے 8 سالہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب زیادتی کر ڈالی. یہ ہم لوگ تو اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کی موجودگی میں جس طرح سے زیاد صاحب کہہ رہے تھے, ان کا ماتھا چومتے ہیں, انہیں کلکاریاں مارتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ واقعی کوئی پیتھولوجیکل کانشسنس ہوتی ہے جو اس طرح کی چیزیں کرنے پر اکساتی ہے, یا ان ایون ہارمونل لیول ہوتا ہے؟ اس کی کوئی فزیولوجیکل سٹڈیز کنیکٹ؟ یہ جو آپ نے سیکنڈ بات کی ہے, ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے, ایک ارج ہوتی ہے جس کو ہم لبیڈو کہتے ہیں. اب الٹیمیٹلی ہماری جو ڈائٹس ہوتی ہیں, جو یہاں پہ آ کے ایج کے ساتھ میچ کرتی ہوئی جو ڈائٹس ہیں نا, وہ ڈائٹس اگر ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں, اور ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یار یہ والی جو ڈائٹ ہم دے رہے ہیں, اس ڈائٹ سے جو ہے ان کے جو ہے وہ لبیڈو بڑھ سکتا ہے. جیسے آپ بہت زیادہ جو ڈرائی فروٹس ہیں, پھر اس کے بعد فیٹ بیسڈ چیزیں ہیں, پروٹین بیسڈ چیزیں ہیں, ہم ان کی ایج سے پہلے ان کو وہ کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو الٹیمیٹلی ان کی باڈی کے اندر وہ جو ایک چینج آتی ہے, وہ ارج بڑھتی ہے, اور اب اس ارج کا ایگزاسٹ نہیں ہے,
चूंकि हम तो 25 साल 26 साल छोड़े 30 साल की उम्र में जो जाके लोग शादी कर नॉर्मल लोग होते हैं वो भी यही डाइट ले रहे होते हैं ना डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब मैन टू मैन ये एंजाइम सिस्टम और हार्मोनल और सिस्टम। क्या नफ्सियाती तौर पर या फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग जो लिबिडो है, जो अर्ज है, जो डिजायर है, उसे कंट्रोल करना एक जो आईक्यू और ईक्यू जिसका स्टेबल हो उसके लिए ज्यादा पॉसिबल है बनिस्बत उन लोगों के जो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होते हैं? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में यहाँ पे साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होना या उसका स्टेबल होना इतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना कि एक इन्वायरमेंट बनना इस इंसिडेंट के लिए, लाइक एज उसको आइसोलेशन मिल जाए, फिर उसके बाद उसको ये पता है कि ये पर्सन जो है ये मुझ पे ट्रस्ट करता है, वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, ये मेरे लिए इजी एक्सेस है, और ये फियर भी होगा इसको। सेकेंडली इसकी कोई बात मानेगा नहीं अगर इस पे कोई ब्लेम आ जाए, पहले मुझे इसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। सेकेंड हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को उसके पास अकेला छोड़ के चले गए। अब पेरेंट्स जो है उनको ये पता है कि यार ये रिश्ता जो है, मैं यहाँ पे एक सादा सा लफ्ज बोलूंगा, महरम और ना महरम को आज भी डिफरेंशिएट कर लें घर के अंदर, खसूसन जब आइसोलेशन में आप छोड़ रहे हैं, तो ये इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी देवर जो है उसको जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को मानता ही नहीं। वो एग्जिस्ट करता है ना डॉक्टर साहब, आप बात ठीक कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप देवर और जेठ को घर से बाहर निकाल दें। मैं एक बात कहता हूं, हम जॉइंट पहले तो हम जॉइंट फैमिली डेफिनेशन में आए ना, कि जॉइंट फैमिली डेफिनेशन में मैं ये कहता हूं कि जो रियल पेरेंट्स हैं अगर वो बेटे के साथ रह रहे हैं तो मैं उसको जॉइंट फैमिली सिस्टम मानता हूं। जो दूसरे लोग हैं, देवर है, जेठ है, ये लोग जो हैं इनको हमारा दीन कहता है कि भाई उनको इंडिविजुअल जो है वो एंटिटी में रखो। तो डॉक्टर ऐसे वाकयात जिनमें ससुर बहू के ऊपर डोरे डालता है, जिसमें जो बाप होता है इवन वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती का मुर्तकिब होता है, तो हम कहां पर स्टॉप लगाएंगे? हम इन बच्चों को चांद के ऊपर या मार्स के ऊपर तो नहीं पाल सकते। जी आप ठीक कहते हैं, मैंने वही बात आपसे कही कि अगर ये तो महरम रिश्ते हैं ना, हम एक ईयर मार्क करते हैं, हम एक ईयर मार्क करते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे को कोई भी डेजिग्नेशन है, कोई भी पोर्टफोलियो, मैं डॉक्टर साहब वापस आपके पास आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर दो मजीद गेस्ट मौजूद हैं। रिजवाना गजनफर ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, और सरबत गौहर है हमारे साथ समाजी कारकुन। रिजवाना, मैं आपसे बात पहले करना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके मुगलपुरा में पेश आया जहां पर एक सौतेले नाना ने अपनी 2 साला नवासी को ज्यादती का निशाना बनाया। मुझे यह बताइएगा कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत की ना मजम्मत काम आती है, ना मुआशरे की मजम्मत काम आती है, ना आप लोगों की लेजिस्लेशन काम आती है, तो फिर आखिर क्या हमारे बच्चे ये समझें कि वो एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो एक स्टेटलेस मुआशरा है, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है? अवैस पहले तो मैं इसकी क्या कहूँ, बहुत मजम्मत करूंगी कि ये ऐसे काम है कि जिनसे इंसानियत का भी कहते हैं ना सर शर्म से झुक जाता है कि ये क्या हमारे माशरे में आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि मतलब जिनको सुन के ही आप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये हम कहाँ पहुँच गए हैं, आज हम किस नहज पे खड़े हैं कि इन रिश्तों का तकद्दुस को किस तरह से पामाल कर दिया गया है। अब रही बात दूसरी के, देखिए मैं आपसे कुछ सवाल ये करूंगी कि ये जो रिश्ते या ये जो घरों के अंदर मामला, आप मुझे बताएं कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसमें अब एक 2 साल की बच्ची है तो मैं कहूँगी कि हम गवर्नमेंट जो है वो रेपिस्ट को पकड़ के करार वाकई सजा दे सकती है? नहीं, वो तो बिल्कुल वो रेपिस्ट को पकड़ सकती है, करार वाकई सजा दे सकती है, उसको लॉकअप में डाल सकती है, लेकिन आप देखें कि ऐसे जितने भी वाकयात होते हैं उसमें या तो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, या ताया चाचा मामा, या फिर आपके बहुत ही करीबी अजीजी रिश्तेदार जिनके बच्चे को ट्रस्ट होता है। नहीं, ये बात रिजवाना हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले साल 2020 में सिर्फ लाहौर शहर में जो रिपोर्टेड वाकयात थे वो सैकड़ों वाकयात थे, टू बी प्रिसाइज 220 वाकयात रिपोर्ट हुए, और हमने देखा कि 220 फांसियां तो दूर की बात, 220 मरतबा जल्लाद को जेल भी नहीं बुलाया गया। देखिए इसमें भी 2 चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर स्टेट फेल हो रही है ना? नहीं, देखिए मैं एक बात करती हूँ, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि ऐसे शख्स को सरेआम फांसी दी जाए जिसकी लाश सुबह से लटका। वो तो एक आम आदमी भी इस हक में है, तो एक आम आदमी में और आप में बीइंग इन गवर्नमेंट क्या फर्क हुआ? नहीं,
میں ایک بات دیکھیں, میں اس وقت آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ, اس وقت میں ایک ماں ایک عورت کے ناطے بات کر رہی ہوں. نہیں رضوانہ, میں نے آپ کو یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے جو وابستگی ہے اس حیثیت, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کے انسانی جذبات کی نہ صرف قدر کرتا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے آفینڈرز کی سزا کے لیے, تاکہ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس قائم ہو, ایک عام آدمی شہر کی سڑکوں پر کلاشنکوف لے کر نہیں گھومتا کیونکہ اسے پتا ہے پولیس والے لے جائیں گے. بتا رہی ہوں میں, جی اب جس طرح ہوتا ہے کہ جب پھانسی کی بات آتی ہے تو ہماری بہت ساری این جی او, بہت سارا یہ ہو جاتا ہے کہ جی ارے پھانسی تو دور کی بات ہے, آپ پکڑے ہی نہیں جاتے رضوانہ, پکڑے ہی نہیں جاتے. نہیں, کتنے سارے ابھی جو پکڑے گئے ہیں, جیسے زینب کا واقعہ تھا اور 2-4 واقعات ہیں ایسے کہ اس میں بھی پھر یہ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی پھانسی نہیں دینی چاہیے یا سریعام نہیں, آپ نے دی نا عمران کو, یا اس طرح کی. دیکھیں اب جس طرح زینب کے قاتل کو پھانسی دی گئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کمی ہوئی, اس کے ساتھ پھر یہ کیسز ہو رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے رضوانہ پلیز ذرا توقف کیجئے گا. سرورت گوہر سے میں بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر, سماجی کارکن ہے. سرورت, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. سرورت یہ بتائیے گا کہ کیا پھانسی سے لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس قائم ہوگا؟ کیا اگر واقعی ہم جو سزائیں ہیں اس طرح کی نافذ کریں تو معاشرے کے اندر ریپ کے واقعات کم ہوں گے؟ کیا ہالینڈ نے یا ناروے نے یا سویڈن نے اسی طرح پھانسی کے اوپر عمل درآمد کر کے اپنے بچوں کو محفوظ بنایا؟ سرورت جی بالکل اویس, دل دہلانے والا واقعہ ہے یہ, بہت افسوسناک واقعہ ہے جو اس 2 سال کی بچی کے ساتھ ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر تو ہے ہی نہیں. جب تک یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا اور تب تک یہ ریپ کیسز بڑھتے جائیں. آپ دیکھیں قصور میں جو واقعہ ہوا زینب کا, کیا ہوا پھر, کیا وہ پکڑے گئے؟ اور اگر وہ پکڑے بھی گئے تو بہت سارے حکمران ایسے تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس کو پکڑا جائے. یہ بہت ساری نہیں سرورت, وہ قصور والے واقعے کا مجرم پکڑا بھی گیا تھا, اسے پھانسی بھی ہو گئی. جی اس کو تو پھانسی ہو گئی, اور بھی بہت سارے کیسز ہوئے نا. آپ یہ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی. نہیں سرورت, میرا سوال آپ سے تھوڑا سا کراس اینتھروپولوجیکل تھا. آپ 2 سوسائٹیز کا کمپیریزن کریں, پاکستان کا اور اسکینڈینیویا کا. اسکینڈینیویا سزائے موت کو غلط سمجھتا ہے, وہ کریکشنل جو پنشمنٹ ہے وہ دی جاتی ہے, قید تنہائی دی جاتی ہے, قیدیوں سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں, انہیں سکل سکھائی جاتی ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ہینیس کرائم کریں گے تو ان کی زندگی پھر بھی محفوظ رہے گی. اس کے باوجود وہاں پر بچوں سے اس طرح کے واقعات کی جو شرح ہے پاکستان کی نسبت کم ہے. کیا اس کی وجہ ان معاشروں میں مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جب تک قائم نہیں ہوگا, اور ویسے بھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم اپنے گھروں میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب تک ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, یا ہم ایجوکیشن کی کمی بہت ہے یہاں پہ, لوگوں میں ایجوکیٹ نہیں ہیں, اور وہ اپنے گھر کو خود سنبھالنا ہے ہر کسی نے. تو ہم یہ کہیں کہ جی حکومت یوں کرتی ہے, یا حکومت کو لا اینڈ آرڈر صحیح رکھنے چاہیے, ہمیں پہلے اپنے گھر کو صحیح رکھنا چاہیے اور ہر بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. سرورت, آپ نے میرا سوال ٹھیک سے سنا تھا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ اسکینڈینیویا میں سزائے موت کا قانون نہیں ہے, پاکستان میں سزائے موت کا قانون بھی ہے, زیادہ سیویئر پنشمنٹس بھی ہیں, اس کے باوجود اسکینڈینیویا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کی نسبت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ سزا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ضیاء صاحب, اگر اسی بات کے اوپر آپ کمنٹ کرنا چاہیں کہ کیا سزا جو ہے واقعی ڈیٹرنٹ ثابت ہوتی ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, اسلام نے جتنی بھی سزاؤں کا عمل اختیار کیا اور سزائیں دی گئیں, صرف بات یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنا, نافذ اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح کا کردار ہو, جس طرح کا جرم ہوگا. جب اس طرح کے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے شریعت کے مطابق, اور اس کی آج کل جو سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھایا جائے, تو اگر لاکھوں کو نہیں تو ہزاروں کو اس سے ڈریں گے, خوف میں مبتلا ہوں گے. اور جب ہر ایسے بندے کے اوپر اس طرح کا ایکشن لیا جائے, سر عام اس کو سزائے موت سنائی جائے, تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. جو دیور کی بات کی, یہ بالکل درست بات ہے. دیور کو تو شریعت نے دوزخ کہا ہے, یعنی کہ یہ ایک ایسا خوفناک گھروں میں رہنا ہوتا ہے
یہ جس سے اس طرح کے معاملات میں پیچیدگی آتی ہے، پیچیدگی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں بنیادی طور پر میں اپنے جو این جی اوز حضرات جن واقعات میں سگے باپ انوالو ہوتے ہیں ان کا کیا کہیں گے؟ این جی اوز حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو ہماری یہ بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ دن رات یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے موضوع پر، اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ ہمدردانہ طور پہ گزارش کروں گا کہ پلیز جب ان لوگوں کو سزائے موت علانیہ دینے کا عمل آتا ہے یا فیصلہ ہونے لگتا ہے تو اس وقت آپ ہمارے مذہبی طبقے، آپ ہی مذہبی ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، ہمارے ساتھ مذہب کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان درندوں کے خلاف مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو اعلانیہ سزائے موت ہے جس سے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے انہیں اس جرم کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے ابا کے ساتھ کھلونا لینے جا رہے ہیں، اس کے ذہن کے اوپر جو ٹراما ہوگا اس کے متعلق آپ نے سوچا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اعلانیہ سزائے موت کا قرآن اور حدیث کے اندر ریفرنس کیا ہے؟ دیکھیے جو آپ نے کہا نا بچوں کو جو ہم چیز دکھائیں گے وہ دیکھیں گے، اس عمل کا جو آغاز ہے وہ آغاز ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو کرنا پڑے گا نا، کہیں اس چیز کو ہم نے روکنا ہے، اور روکنے کے لیے اسلام نے یہ ریاست کو یہ اختیار دیے ہوتے ہیں حکمرانوں کو کہ وہ وقت کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ اس بندے نے صرف دیکھیں اس بندے نے جب یہ عمل کیا تو اس کا انفرادی فعل ہے، لیکن اس کے انفرادی فعل کے ساتھ مجھے اور آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی ہے یہ انتشار میں بھی آتا ہے، یہ دہشت گردی بھی ہے، فسادی بھی ہیں، فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، اور اسلام نے فساد فی الارض کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کا قلع کما، ان کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، ان کا حکم دیا ہے کہ ان کو ختم کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر امن محبت بھائی چارہ عام ہو۔ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب حکومت کا تختہ الٹنا بھی فساد فی الارض میں آتا ہے؟ وہ میرا کہنا۔ اچھا چلیں، مجھے صرف یہ بتائیے گا ضیاء صاحب کہ میں دوبارہ اسی پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کہ جو سرعام پھانسی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سرعام پھانسی جو ہے وہ کچھ ممالک میں پریکٹس بھی کی جاتی ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ریفرنس ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ اجتہاد ہے؟ اور اگر یہ اجتہاد ہے تو اس پر کیا تمام علماء کا اتفاق ہے ضیاء صاحب؟ دیکھیے اسلام میں جب اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں تو اس کا اعلانیہ نافذ کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں تو کہہ دیا گیا تھا نا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اسی شریعت کو فالو کرنا ہے نا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ایک ایسے بندے کو اپنی زندگی میں سزا دی اور بار بار جب اس نے آ کے اقرار کیا، اور اقرار کرنے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سزا نافذ کی، جب وہ اپنا عمل ہوا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیاوی طور پر ہم نے اس کی صفائی کر دی ہے، اس نے اقرار کیا ہے، اب اس کا جو معاملہ ہے اللہ کے سپرد ہے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا جو کر دیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضور نے ایک ایسے شخص کو سرعام پھانسی دی جو چائلڈ مولیسٹیشن کے اندر ملوث تھا؟ نہیں، چائلڈ نہیں، جو اس وقت اس سے یہ عمل سرزد ہوا تھا۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہم ٹی وی پہ کھل کے بات نہیں۔ مجھے ڈاکٹر عمران جاوید صاحب، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے درجنوں پروگرامز کر چکے ہیں، درجنوں دفعہ آپ لوگوں سے اپیل کر چکے ہیں کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے دوست ہیں، ان سے بھی آپ احتیاط برتیں۔ اور ضیاء صاحب نے جس طرح سے کہا کہ دیور کو ایک فساد سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم نے دیکھا کہ پرانے زمانوں میں دیور بھابھی پر فلمیں بھی بنا کرتی تھی، بڑا لاڈ پیار بھی ہوا کرتا تھا، تو ہماری وہ جو اچھی اقدار تھیں وہ اس سارے سیکشل انوائرمنٹ کے اندر کیا پس پش چلی گئی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس سے بھی بہت زیادہ اہم بات جو ہے وہ میں چند سیکنڈز ہی اس میں لینا چاہوں گا۔
ہم جتنی بھی بات اس وقت کر رہے ہیں ہم کوئرسو کی بات کر رہے ہیں, ہم پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بائی گاڈ ہم پریونٹیو کی بات نہیں کر رہے, ہم پریونشنز کی بات نہیں کر رہے. میں سینکڑوں پروگرام میں یہی کہہ چکا ہوں کہ یار 6 نشانیاں ٹوٹل. ایسا آدمی جس کی بیڈ ہسٹری ہے میریٹل ریلیشن شپ میں, ایسا آدمی جو جاب لیس ہے, ایسا آدمی جس کی بیڈ اکانومک سچویشن ہے, ایسا آدمی جو آلریڈی ابیوزڈ وکٹم ہے, ایسا آدمی جو ڈائیورسڈ ہے, ایسا آدمی جو پارٹنر لیس ہے. یہ مین چیزیں ہیں. اگر کسی شخص میں ہے تو خدا کے لیے اس سے بچہ اپنا بچا کے رکھیں, بے شک وہ ماما ہے, بے شک وہ چاچا ہے, بے شک وہ تایا ہے. جب تک ہم پریونٹیونیس پہ نہیں آئیں گے, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریٹمنٹ سے پریونشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, ان بچوں کو کیا سائیکالوجیکلی ریہیب کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, اس میں ان کو میجر ڈپریشن ہو جاتا ہے بچوں کو, اور ڈیفینیٹلی یہ پوسٹ ٹرامیٹک بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو اٹینشن ڈیفیسٹ آتا ہے جو کلاس روم میں, پھر یہ نان سوشل بیہیویئر ہو جاتا ہے ان کا, اور الٹیمیٹلی پھر وہی بچوں کے اندر جو ہے وہ میموری لاس آتا ہے یا پھر میموری فلیش بیک آتا ہے. پوسٹ ٹرامیٹک ہوتے ہیں, ہر رشتے سے وہ گھبرانا شروع کرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. اور میں نے ریشو بھی بتائی آپ سے کہ 5% بچے ایسے ہیں کہ جو اس بیس پہ جا کے سوسائڈ بھی کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی نہ بھی کریں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ایسے بچے خود بھی بڑے ہو کر مجرم بن سکتے ہیں؟ سر وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو ریشو بتائی کہ 60% ریشو ہے وکٹمز کی کلپٹ ہونے کی. اور میں یہاں پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے زیاد صاحب کہ ایک ایسا بچہ جس کے ساتھ خود بچپن میں زیادتی کی گئی ہو, آپ کو یاد ہوگا 1999 میں جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا, اگر یہ ایسا بچہ بڑے ہو کر رد عمل کی نفسیات میں مجرم بنتا ہے تو اس کو کوئی قاضی جو ہے یا شریعت کوئی رعایت دیتی ہے؟ قطع معاف میں ایک لائن ایڈ کرنی چاہیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے 2 کنٹریز کے کمپیریزن کی بات کی, آپ نے اپنے ہی سوال میں ایک جواب دیا تھا کہ وہاں پہ ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے, ٹھیک, جیل میں. جی وہاں پہ کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں. دیکھیے, ایک تو المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابھی جو موٹر وے پہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعہ میں جو ملوث پایا گیا بندہ, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ تک موجود تھا, 3 سے 4 دفعہ وہ ثابت ہو چکا تھا. ٹھیک بات. ایک تو ہمارا فیلئر ہے سسٹم کا. دوسرا, سب نے جو بات کی, میں ان کے ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں کہ ماں ماں ہے, باپ باپ ہے. ان 2 مقدس رشتوں کے بعد دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں, یہ تربیت کا عمل بھی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ جو تیری بابی ہے بڑی ماں کی طرح ہے, ہم ماؤں کی طرح ادھر میں آ رہا ہوں آپ کی بات. ایک تو سوسائٹی سمجھانے کا اور اس کی ساری اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ نے بات کی ہے کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے ان کو, کوئی رعایت نہیں. ہم نے جڑ کا خاتمہ کرنا ہے, اور اگر ہم رعایت دیں گے تو پھر دوبارہ پھر وہی عمل کرے گا. رعایت نہیں دینی. لیکن جو انتقام ہے, جو ریونج ہے, وہ تو ایک انسانی فطری جذبہ ہے نا کہ اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کے بچے کے ساتھ یہ سوچ کے زیادتی کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام لے رہا ہوں. زیاد صاحب نہیں, وہ گناہ پہ گناہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سرورت گوہر, آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں, جی 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 پلیز اس کے اوپر ذرا ایڈ آن کیجئے گا. جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں نفسیاتی بچہ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. جس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں, کیونکہ بچے میں آبویسلی ایک چیز آ جاتی ہے, ایبنارمل ہو جاتا ہے وہ, اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور گھر والوں کی بہت ضروری ہے کہ گھر والے جو ہیں اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. اور سرورت, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 7th کلاس میں کلاس میں بیٹھ کر پراٹھا انڈا کھا رہا تھا, لنچ کر رہا تھا, تو میرے ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا, اور میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا تو میں اس ٹیچر سے انتقام ضرور لوں گا. یہ ایک صرف تھپڑ تھا, لیکن ایک بچے جس کی پوری زندگی برباد کی گئی ہو, جس کو تاراج کیا گیا ہو, جس کے ساتھ سیکشل مولسٹیشن کی گئی ہو, وہ اگر بڑا ہو کر کچھ کرتا ہے تو زیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. زیاد صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے, ڈاکٹر عمران جاوید سے بھی بات کریں گے, رضوانہ غضنفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم ایک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ اگر بچپن میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑے ہو کر رد عمل کی نفسیات میں اس طرح کا جرم کرتا ہے تو معاشرے کو, قانون کو, شریعت کو اس سے حساب لینے میں یا اسے سزا دینے میں کسی قسم کی رو رعایت کرنی چاہیے. رضوانہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان واقعات کے بعد نا ابھی گورنمنٹ نے جو کیمیکل کیسٹریشن لا پاس کیا ہے جو کہ 15 دسمبر 2020 کو پریزیڈنٹ تنویر کے سائن سے وہ لاگو ہو گیا. یعنی وہ جو مجرم کی مرضی سے کی جائے گی, رائٹ؟ نہیں, مجرم This is funny, رضوانہ, کہ آپ ایک مجرم ہیں اور آپ کی کیمیکل کیسٹریشن کی آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں, یہ سزا تو نہ ہوئی؟ ایسی کوئی اجازت کی بات نہیں ہے. اس کا پراپر طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ایک نیشنل کرائم. رضوانہ, یہ اس قانون کا حصہ ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن مجرم کی اجازت سے کی جائے گی, اور دنیا کا کون سا مجرم اجازت دے گا؟ میری بات سنیں, اگر اس کا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو کیا ہم اس سے پوچھ کے کریں گے؟ یہی تو لوگ پوچھ رہے ہیں رضوانہ, یہی تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس قانون کو. جی دیکھیں, جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہوگا جو کرائم کا ہے اس کا پراپرلی نیشنل کرائم رجسٹری کا ایک ڈیٹا جس میں ان کے جو ہے وہ ڈی این اے یہ سزا جو ہے ریپیٹڈ آفینڈر کو دی جائے گی, تو اس کے لیے یہ سزا ہے جو قانون پاس کیا گیا. اور بھی کئی کنٹریز میں یہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بحث سے جاتی ہے وہی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ سرعام پھانسی ہو یا نہ ہو. اچھا, ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جرم ہو گیا یا بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہم اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ چیزیں جو گھروں کے اندر کمروں میں ہو رہی ہیں یا گھروں کے اندر ہو رہی ہیں, دیکھیں اس میں ہم حکومت یا باہر کے کس کو بلیم کرتے ہیں؟ تو پھر یہ قانون کیوں بنایا ہے اگر حکومت اتنی بے بس ہے کہ کمروں کے اندر ہونے والے واقعات تک رسائی نہیں رکھتی؟ جی, تو پھر قانون کیوں بنایا ہے؟ قانون اس لیے بنایا کہ جب چیز پتہ چلے گی تو اس کو جب چیز پتہ چلے گی, ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کیمیکل کیسٹریشن کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سرعام پھانسی کی مخالف ہے؟ ہم بالکل مخالف نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کیا بات؟ اچھا, آپ نہیں ہیں. اچھا, آپ لوگوں کے کچھ وزراء مخالف ہیں, کچھ مخالف نہیں ہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو اس سے پہلے بھی اس چیز پہ بہت دفعہ یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. جتنی حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں, سوسائٹی کی بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں جو آتا ہے وہ سب سے پہلے میں جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں کہوں گی کہ اس میں پیرنٹس کی بھی بہت. ٹھیک ہے رضوانہ, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. آئی گاٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر عمران جاوید, آپ نے اپنے کریئر میں کسی اس طرح کے بندے کو کاؤنسل کیا ہے یا اس کو انٹرویو کیا ہے جو اس طرح کے آفینس میں ملوث ہو؟ کیا آپ نے اس کے لہجے میں یا اس کی آنکھوں میں شرمندگی, خفت, ندامت پائی, یا وہ بالکل بھی ایک نیوٹرل رسپانس دے رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل ایسا ایک نہیں, میں ملٹیپل کیسز کو کر چکا ہوں کاؤنسل, اور ڈسٹرکٹ جیل لاہور, کیمپ جیل لاہور میں, چونکہ میں بینگ اے وزٹنگ کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ 5 ایئر میں نے سرو کیا ہے, وہاں پہ میں نے ملٹیپل کیسز کو دیکھا. لیکن میں نے ایک بات جو مجھے بہت محسوس ہوئی ہے, 99% ان میں گلٹ موجود ہوتا ہے. لیکن میں وہی بات دوبارہ سے کہنی چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ وہ 5 لوگ تو ریہیبلیٹیٹ ہوئے. اب وٹ ایور کورٹ ان کے ساتھ کیا جسٹیفیکیشن کرتی ہے, کورٹ ان کو کیا پنشمنٹ دیتی ہے, دیٹ از اندر تھنگ. بٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس سوسائٹی کے اس رپورٹڈ کیسز کے جو امپریزنمنٹ تھے, کولڈ بلڈڈ سائیکوپیتھس بھی ملے جن کے اندر کوئی ریمورس, کوئی گلٹ نہیں تھا. مجھے صرف ایک شخص ملا تھا, اور اس شخص کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آلریڈی ایک کلینکل ڈس آرڈر تھا, کہ وہ بائیپولر کا پیشنٹ تھا, اور اس پرسن کے اندر بیسیکلی چونکہ آلریڈی وہ ایک سائیکولوجیکل اپسیٹ میں ہے, تو اس سے ایسا ہو جانا یہ کوئی بڑی بعید کی بات نہیں تھی. لیکن میں ایک بات کہنی چاہوں گا پلیز, میں بار بار وہی بات کہ اگر وہ 5 لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں, اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر یہ بابا بھی پکڑا گیا ہے نا, تو بخدا میں کہوں گا یار اس کو ٹانگ دو, جو مرضی کرو, اس کی چمڑی ادھیڑ دو. لیکن ایک دفعہ یار اس کے ساتھ کچھ سائیکالوجسٹ کو, کچھ ایسے لوگوں کو
اس کو ملنے دیں, تاکہ کم از کم ہم ان وجوہات تک تو پہنچ سکیں کہ وہ بندہ اس جگہ تک کیوں آیا. اچھا, مجھے ضیاء صاحب آپ سے ایک بات جاننی ہے کہ دنیا کے تمام ماہرین قانون اور دنیا کے جو دیگر جو بڑے مذاہب ہیں, جن میں اسلام ہے, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, بدھ مت ہے, اس کے جو عالم ہیں وہ ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر پاگل شخص سے, دیوانے سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اسے اس کی وہ والی سزا نہیں ملے گی جو ایک نارمل شخص کو ملے گی. اسی طرح سے اگر کوئی بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار شخص اس طرح کے جنسی زیادتی کے واقعے کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اسے رعایت ملنی چاہیے ضیاء صاحب؟ دیکھیے, جو ذہنی مریض ہیں وہ میرے اور آپ کے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہو گیا ثابت کہ واقعی ذہنی مریض ہے, پھر اگر ثابت ہو گیا تو اس کو سزا دی جائے گی, اس لیے کہ اس کو سزا دی جائے گی. میں وہی جو ایک نارمل شخص کو دی جائے گی, وہی دی جائے گی, لیکن کیس ٹو کیس چیک کیا جائے گا کہ کہاں پہ اس کو رعایت دی جا سکتی ہے, کہاں پر نہیں دی جائے. اگر تو اس کا کسی انفرادی معاملہ ہے اور ایک حد سے زیادہ نہیں ہے تو وہاں اس کو ریلیف دے سکتے ہیں, لیکن دے گا کون؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہاں خدا نہ خاصہ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے, اور اس فساد فی الارض کے مرتکب افراد کو, وہ چاہے پاگل ہو, کوئی بھی ہو, باقی لوگوں کو بھی بچانا ہے نا اس سے. اگر آپ اس ایک کو ریلیف دیں گے تو نیا جرم کرے گا. تو ان لوگوں کے لیے, اور یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کی, میرا بالکل اس پہ میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ پاکستان میں اس وقت جیلوں کے اندر درجنوں ایسے افراد ضرور ہیں. میں سمجھا نہیں, کیس ٹو کیس جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ذہنی مریض کو سزا بھی ملنی چاہیے. اگر کوئی چھوٹا اس نے جرم کیا, نہیں چھوٹا نہیں, زیادتی کا واقعہ, ابھی میں زیادتی کا واقعہ, زیادتی کے معاملے بالکل اس کو رعایت نہیں. ذہنی مریض جو ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہے, اسکیزوفرینک ہے, اس کو کوئی رعایت کوئی بھی ہو. ڈاکٹر عمران جاوید کوئی بھی ہو. سر میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں. ڈاکٹر صاحب میں چھوٹی سی بات کر لوں. میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان میں درجنوں ایسے لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں, جس میں اگر کشمیر کو, بلوچستان کو بھی شامل کر لیں تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا, ان لوگوں پر ریسرچ ہونی چاہیے, ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے ٹھیک ہے. مجھے یہاں پر ایک کمرشل بریک لینی ہے, اور ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عمران جاوید سے پوچھیں گے کہ وہ ضیاء صاحب کی اس بات کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات. یہ سلسلہ کہیں رکنے پہ نہیں آ رہا. رضوانہ غضنفر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیا مذمت کا عمل کافی ہے؟ دیکھیں میں پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سزا دو, حکومت یہ کرے. سب سے پہلے کچھ ذمہ داری آتی ہے, جو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ پیرنٹس کی بھی آتی ہے, ماں کی بھی آتی ہے. ہمیں شروع سے بچوں کو ٹریننگ بھی دینی چاہیے, ان سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. کیا ہم 4 سال کے بچے کو یہ بتائیں کہ یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں یہ بڑے ڈینجرس ہیں؟ نہیں, 4 سال کے بچے کو کم از کم ہم یہ تو تھوڑا بچہ بڑا ہو ہم اس کو یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ سے جس نے بات کرنی ہے وہ ڈسٹنس سے بات کرے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی سینس اس کو دے سکتے ہیں. اس سے ان کی معصومیت نہیں چھن جائے گی رضوانہ؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں اب یہ کرنا ہے نا, یہ کرنا ہے, ورنہ کیا اس کا حل کیا ہے. دوسری بات میں بتاؤں گی کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, ان کو اکیلا مت چھوڑیں. آپ اپنے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ آخر دیکھیں یہ بڑھتے ہوئے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ شاید ایز اے مدر ہم نے اتنی توجہ دینا چھوڑ دی ہے. ہم اپنی بالکل ٹھیک ہے رضوانہ. سربت ویری شارٹلی کمنٹ کیجئے گا کہ مجھے رضوانہ کی باتوں سے ایسے لگا یا تو بچوں سے ان کی معصومیت چھین لیں یا ان کی عزت چھنوا لیں. میں رضوانہ کی بات پہ ایگری کروں گی. جو انہوں نے کہا کہ آئی تھنک جو آج کل کی مدرز ہے نا ان کو اپنے بچوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں جیسے ماحول چل رہا ہے نا, ہمیں چھوٹے بچوں کو تو بالکل اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. obviously وہ اپنا خیال خود تو نہیں رکھ سکیں گے, یا ہم ان کو کیا گائیڈ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر عمران جاوید, لاسٹ کمنٹس. میں صرف یہ بات کہوں گا, ایک ماں بہت اچھے طریقے سے بچے سے پوچھ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے ریلیٹیوز ہیں, اس کا چاچا, ماما, تایا, بھائی, ٹیچر
یا ٹیوشن کا ٹیچر اس کے ساتھ کسی گارڈ وغیرہ ڈرائیور کوئی اس کے ساتھ ایسا آڈ وے تو نہیں اختیار کر رہا اور وہ بڑا پولائٹ وے میں انویسٹیگیٹ کر کے پریونٹیو میئر لے لے تو بچے کی وہ معصومیت بھی خراب نہیں ہوگی. آخری سوال ضیاء الحق نقشبندی صاحب کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے حصے کی سزا بھگت کر جہنم سے داخل جنت کر لیا جائے گا. کیا واقعی ان مجرموں کے کیس میں بھی ایسا ہوگا؟ جی دیکھیے اللہ کی رحمت کے اور اس کی قدرت کے معاملات وہی جانتا ہے، لیکن آخر میں یہ رائے دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیس پہ اور خاص طور پہ اس کیس کے اندر آئندہ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ جو مائیں ہیں جس کی ذمہ داری تھی اس بچی کو لوک آفٹر کرنے کی، وہ ماں اس وقت کہاں تھی؟ کہیں وہ غیر ضروری کام میں گھر سے باہر تو نکلی تھی، کہیں وہ ٹی وی تو نہیں دیکھ رہی تھی. ایک حد سے زیادہ ماں نے وہ اپنی چھوٹی معصوم بچی کو کیوں تنہا چھوڑا؟ ہو سکتا ہے وہ پیسے وہ کمانے گئی ہو جس سے وہ 240 روپے درجن انڈے خرید سکے. کچھ بھی ہو، لیکن ان ایسی ماؤں یا جو سرپرست لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سزا ضرور ہونی چاہیے تاکہ سرپرست اور ماں کو بھی پتا ہو کہ اگر میں اپنے بچی یا بچے یہ کو آپ کی رائے ہے ضیاء صاحب؟ یہ میری رائے ہے. ٹھیک، یہ رائے ہے. بہت بہت شکریہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ڈاکٹر عمران جاوید، ثروت کوہر، رضوانہ غضنفر. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. امید کی جانی چاہیے کہ معاشرہ، مذہب اور ریاست مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں گے جن سے ہمارے بچے، ہماری کلیاں، ہمارے پھول محفوظ رہ سکے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.